میں شرکت کروں اس سیمینار میں اور کچھ آپ سے بھی سیکھ سکوں، لیکن موضوع انتہائی اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اور میرا چونکہ بحیثیت ایز اے جج اور اس سے پہلے بحیثیت ایز اے وکیل، اور خاص کر جو وکلا تحریک تھی اس دوران بہت ہی کلوز انٹریکشن رہی کورٹ رپورٹرز کے ساتھ اور جرنلسٹ کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ رپورٹرز عمومی طور پہ پیشہ ورانہ طریقے سے اور ایتھیکلی ان کو علم ہوتا ہے کہ کون سے چیزیں ہیں جو کرنی ہے یا کرنی نہیں ہے۔ یقیناً کسی بچے کی آئیڈینٹی دینا، کسی خاتون کی آئیڈینٹی دینا، ان ایکوریٹ رپورٹنگ کرنا، یا رپورٹنگ اس انداز سے کرنا کہ اس کو ایک سلانٹ دینا، یہ پروفیشنل ایتھکس اور پروفیشنلزم کے سارے اصول یقیناً ہر رپورٹر کو بخوبی علم ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ نہ میں سمجھتا ہوں، مجھے کورٹ رپورٹرز کے ذریعے بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی، لیکن پاکستان کی شروعات ہی اظہار رائے کے حوالے سے اور کانٹیکسٹ سے کوئی اچھی نہیں رہی۔ پہلے اظہار رائے پہ ضرب کب لگی؟ جب قائد اعظم کی تقریر 11 اگست 1947 کی ریاست ہی نے اس قائد کی تقریر کو، اس کی ویژن کو سینسر کیا۔ کس نے کیا؟ یقیناً ریاست نے کیا، اور وہاں سے ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ بدقسمتی سے ہماری آدھی تاریخ پاکستان کی وہ ڈکٹیٹرشپس میں اور ان حالات میں گزری جہاں پہ اظہار رائے کا کسی قسم کا کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے ایدی امین کا ایک جو یوگینڈا کے صدر تھے، ان کا ایک مقولہ ہے، انہوں نے کہا یس دیر از فریڈم آف ایکسپریشن بٹ آئی کین ناٹ گارنٹی یور فریڈم فار یور ایکسپریشن۔ اور فریڈم آف ایکسپریشن یا اظہار رائے پہ یہاں پہ جرنلسٹس ہی نہیں، یقیناً جرنلسٹ کا بہت کلیدی کردار رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اظہار رائے کے اصولوں کو بلند رکھنے کے لیے کوڑے بھی کھائے، لیکن صرف وہ نہیں تھے۔ آپ اگر آگے آئیں تو ماحول ہی ایسا تھا کہ جو ایک بنیادی، سب سے بنیادی اصول کسی بھی کورٹ رپورٹر کے لیے
किसी भी मीडिया पर्सन के लिए, किसी भी मीडिया के लिए, मिसाल के तौर पे अगर क्रिमिनल केस हो तो बुनियादी असूल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आलमी तौर पे, आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ले लें या आप कोई भी इंटरनेशनल जो हम भी सिग्नेटरी ले लें, बुनियादी असूल ये है कि अगर एक अक्यूज्ड हो, एक मुल्जिम हो, बेशक उसके खिलाफ बड़े से बड़ा जुर्म का इल्जाम ही क्यों ना हो, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। और जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स में ये एक बुनियादी असूल है। अब जुल्फिकार अली भुट्टो का आप ट्रायल के दिनों में, मुझे नहीं पता, आपने यकीनन बहुत सारों ने किया होगा रिसर्च, उस वक़्त के इख्बारात उठा लीजिएगा, वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं थी। उसके बाद मैं बहैसियत एक जज, मेरे 3 मुख्तलिफ अदवार के एक्सपीरियंस, एक 2014 से 2018, 2018 से 2022 और 2022 से आज तक। मुझे इजहार राय पे इसलिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम अकाउंटेबल हैं। जो भी जूरिस्प्रूडेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस वक्त मौजूद है, मैं उसकी नफी नहीं कर सकता। मैं जज बना तो पहला केस एक बेल मैटर का है और मुझे अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ बैनर लगे हुए थे। एक 16 साल का लड़का उसमें मुल्जिम था, जिस पे इल्ज़ाम सिर्फ यह था कि उसने वो बैनर आवेजा लगाए थे, पोल पे चढ़ा था, और दूसरा जिसने वो बैनर लिखा था वो मुल्जिम थे। 2 हफ्ते हुए थे और नीचे अदालत ने बेल इस चीज पे डिसमिस की थी कि ये जुर्म सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ नहीं, ये पूरी अदलिया के खिलाफ। वो मेरी गालिबन पहली रिपोर्टेड जजमेंट थी, लेकिन उसमें भी एक आंसर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का था। किसी ने यह तहकीक करने की जसारत नहीं की कि वो बैनर लगवाए किसने थे, लेकिन वो 2 मुल्ज़िम बेचारे वो फंस गए थे। 2 चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट कंप्लेनेंट बनी थी और कंप्लेनेंट बनी थी इजहार राय के ऊपर, उन पे एंटी टेररिज्म के केसेस बने थे। वो बेलें भी इत्तेफाक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही दी। देखिए, हम बहैसियत जज, हम कोई चीज अपनी छुपा नहीं सकते। तनकीद एक ऐसा दौर है, और जिस तरह मैंने आपको कहा, एक माहौल में हम बात करते हैं। क्वेश्चन जर्नलिस्टिक एथिक्स का या प्रोफेशनलिज्म का नहीं है। सब प्रोफेशनल है, सब एथिकल है,
क्वेश्चन ये भी नहीं है कि हम कितने पोलराइज्ड हैं। मैं अगर जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी में दो किस्म की मैं देखता हूं कि तनकीद होती है। एक वो तनकीद जब एलेज किया जाता है कि कोई दानिस्ता तौर पे कोई फैसले हो रहे हैं, एक वो तनकीद होती है। एक वो तनकीद होती है कि जिसको मैं नहीं पसंद करता उसको रिलीफ क्यों मिला। लेकिन वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आती है। 2018 में दूसरा, जजों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये भी जो कंटेम्प्ट के असूल हैं, ये असूल भी बरतानिया में जज को प्रोटेक्ट करने के लिए वजह नहीं हुए। वहां पे प्रोटेक्शन उस ज्यूरी की होती है जो कि आम शहरियों से लिए जाते हैं। जज को तो कभी किसी तनकीद से घबराना ही नहीं चाहिए। भले हाँ तनकीद हुई है, जजेस की इंटेग्रिटी को भी क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि किसी नापसंदीदा शख्स को जो है वो रिलीफ मिल गया। लेकिन अगर हर तनकीद करने वाला भी उस अदालत पे ही एतमाद करे, ये एक अदलिया का टेस्ट है कि तनकीद हर एक करे, लेकिन फिर तनकीद के बाद एतमाद भी करे। क्योंकि यहां पे बहुत सारे फोर्सेस हैं। अभी कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, एक मुकाला मैंने लिखा था क्योंकि एक इंटरनेशनल उसमें कि सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे उसका असर क्या है। मैं समझता हूं कि कोई असर नहीं होना चाहिए। एक जज जो इंडिपेंडेंट हो, जिसने एक ओथ लिया हो, उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन करता है। कभी किसी इजहार राय जो है, अगर इजहार राय होता और उसकी कदर होती, मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमें 1971 में पाकिस्तान टूटते ना देखते। उस वक़्त मगरबी पाकिस्तान में, आज आप सारे वो निकाल लें इखबार, मगरबी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल एक मुख्तलिफ पिक्चर दिखाई गई। यही थ्रू आउट होता रहा। लेकिन ये हर एक को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आज भी क्या हम असूलों पे बात कर रहे हैं? क्या हम असूल पे खड़े हैं, या हम जितने पोलराइज सोसाइटी हो गए, हम अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं, हम अपने मर्जी की गुफ्तगू भी चाहते हैं। इज़हार राय बहुत बड़ी चीज़ है और इज़हार राय को कभी भी
دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی غلط کہتا ہے وہ خود ایکسپوز ہو جاتا ہے, وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی. آج کورٹ رپورٹرز جو ہیں, کورٹ رپورٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج بھی ہے, کیونکہ وہ صرف کورٹ رپورٹنگ نہیں کرتے, وہ وی لاگز بھی کرتے ہیں. وی لاگز میں کمرشل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, اس کو وہ کیسے بیلنس کریں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جوڈیشری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جوڈیشری کو نہ گھبرانا چاہیے, نہ خائف ہونا چاہیے, نہ کوئی جج خائف ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن حل ایک ہی ہے, اور حل آئین ہی میں لکھا ہوا ہے. اظہار رائے کا رسپیکٹ کرنا. یہاں پہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے, اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے, اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوتی. آپ اپنی پیچھے ساری جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. میں صرف ایک اس سے کل ایک بہت غریب سا کیڈی ہے, اس کیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کیا حالات ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ بالکل نہ یہ پڑھا لکھا ہے, ایک غریب کیڈی ہے جس کے سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدوری ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ, تم محلے میں بھی پھرتے ہو, ہر جگہ پھرتے ہو, کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ, اور وہ اسپونٹینیسلی ہنس پڑا. اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں رہا. دیکھیں سچ سب کو پتہ ہوتا ہے, اور سچ 75 سال سب کو پتہ تھا, لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی, اور اس کو دباتے دباتے 75 سال ہم یہاں تک پہنچ گئے. میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کسی کورٹ رپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہیں. جیسے میں نے کہا ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے, لیکن میں بحیثیت جج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے, کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے, میں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھا میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے, میں ہنس پڑا. میں ہنس ہی سکتا ہوں, لیکن اس کی میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے.
ہر دور میں کسی نے مجھے 2 فلیٹ دلا دیے، کسی نے کیا کیا، کیا اس کا کوئی فرق پڑا؟ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ ہمارے فیصلے ایک فیصلہ نہیں، اوور دی ایئرز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آ جائے گی۔ لیکن کبھی بھی عدلیہ کو، کبھی بھی کسی جج کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، یہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کورٹ رپورٹر کو منع کرے یا انفلوئنس کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ یہی ہمیں آزادی دلا سکتی ہے، یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے۔ سچائی سچائی ہی رہتی ہے، جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے۔ اگر اظہار رائے 75 سال اس کی قدر کی ہوتی، ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان 2 لخت ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے۔ اس لیے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کا بھی کام ہے، یہ ہر شہری کا بھی کام ہے۔ اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، اور یہ آئین جو ہے یہ اپ ہولڈ ہوگا۔ اور میں آپ کی اس کاوش کو یقیناً میں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں۔ جاتے جاتے ایک آخری 2 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ 18ویں ترمیم جب ہوئی تو بہت ساری قوتیں 18ویں ترمیم کے مخالف تھیں، اور اس وقت ایک تاثر ہوا کہ سپریم کورٹ اس 18ویں ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ تو ایک کورٹ رپورٹر نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں وکیل تھا، اس نے ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئے تھے وہ کیسز، تو انہوں نے کہا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ میں نے کہا سپریم کورٹ اس لائرز موومنٹ، تاریخی لائرز موومنٹ کے بعد ریسٹور ہوئی ہے، سپریم کورٹ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو چھیڑے گی۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اس کورٹ رپورٹر تھا، لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی۔ میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ بحث نہ کریں، میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اگلے دن مجھے کسی نے فون کیا صبح، اس نے کہا فلاں اخبار دیکھو اس میں ہیڈ لائن لگی ہے تمہاری۔ میں نے کیا کیا جو میری ہیڈ لائن لگی؟ وہ ہیڈ لائن یہ لگی تھی، اتھر تھریٹنز دا سپریم کورٹ۔ تو اعتزاز صاحب مجھے شام کو ملے، میں نے کہا نہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ 18ویں ترمیم اگر سٹرائک ڈاؤن ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اگر سٹرائک ڈاؤن ہوئی میں وکالت چھوڑ دوں گا۔ یہ انہوں نے نیچے لکھا تھا کہ تھریٹنز کہ اگر سٹرائک ڈاؤن ہو گئی۔ ناؤ دس واز اے کورٹ رپورٹنگ فرام اے کورٹ رپورٹر۔ تو میں نے اعتزاز صاحب کو کہا، میں نے کہا میں تو مارا گیا ہوں، لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ شاید سٹرائک ڈاؤن ہو جائے۔ تو اعتزاز صاحب نے کہا نہیں ہم اس کا کوئی، میں نے کہا نہ، میں نے یہی کہا تھا۔ اور غالباً جب 18ویں ترمیم سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوئی، مجھ سے زیادہ خوش انسان اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے دیکھیں اظہار رائے اوپن ہونا چاہیے۔ اس ٹائم پہ بھی جب
ہم بہت وہ تھے تو ایک ہیڈ لائن لگ گئی تھی، یسٹرڈیز ہیروز بیکم زیروز. تو 2-3 سیریز آف آرٹیکل چھپا، اور میں اس اخبار کو کم از کم یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنا ورژن بھیجا اور انہوں نے چھاپ دیا. تو وہ اظہار رائے تھی، اور اظہار رائے کو انکریج کرنا چاہیے. جس سوسائٹی نے بھی عیدی امین کی طرح ڈسکریج کیا ہے، وہ سوسائٹیاں تباہ ہوئی ہیں. کیونکہ جو غلط کام نہیں کر رہا اس کو گھبرانا ہی نہیں چاہیے. لوگ سلانٹ بھی دیں گے، ہم پولرائز سوسائٹی میں ہیں، بہت کچھ ہوگا، لیکن جمہوری معاشرے میں، جمہوری جہاں پہ آئین کی بالادستی ہو، وہاں پہ اظہار رائے پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں رہنی. اور جاتے جاتے اتنا میں کہوں گا، میرے 4 سال ایز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہا، اور مجھے یہ کہنے میں کسی قسم کا کوئی آر نہیں کہ ان 4 سالوں میں، میرے خیال میں وہ ادھر موجود ہیں، میں نے کبھی ان کو نہ کسی ہائی کورٹ کی طرف سے کبھی کوئی رپورٹنگ میں انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ انفلوئنس کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی. انہوں نے پروفیشنلی جس طرح چیزوں کو ڈیل کیا، میں ان کو یقیناً آئی کین کمپلیمنٹ دیم فار دیٹ. لیکن اظہار رائے اگر انہوں نے بھی تنقید کی، بیجا بھی تنقید کی، وہ بھی ہمارے لیے اس لیے اچھی ہے کہ جب سچائی نکلتی ہے تو سچائی ہی پریویل کرتی ہے. ان چند الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ.